सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूवर्स, कल जो है वो बजट पेश किया गया है और दिफाई बजट में 20% का इजाफा भी किया गया है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और बहुत से हमारे तज्ज़ियाकार जो हैं वो डिफरेंट तज्ज़िया पेश कर रहे हैं। इनसाइट्स क्या हैं, ख़ासकर पाकिस्तान और भारत की जो हालिया सिचुएशन है उसके हवाले से इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो बैनुल-अक़वामी हमारी सफारती कोशिशें चल रही हैं, बिलावल भुट्टो उसको लीड कर रहे हैं, उसकी क्या इनसाइट्स रहीं, इस पर भी बात करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस ने जो बयान दिया है वो कितना इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज़ेरे बहस लाएंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? मैं ठीक, आप कैसे हैं? बस टेम्परेचर ही देखता हूँ आजकल, मैं फ़ोन में सबसे ज़्यादा देखता हूँ कि कितने डिग्रीज हो गए है ना, 43, 44, मतलब कमाल नहीं हो गया वैसे? मतलब गर्मी बहुत बॉयल हो रहे हैं लोग, बॉयल कान अब जाए ना बाहर तो लगता है कि बंदे को टेम्परेचर हो गया है। बस इस लेवल के ऊपर जो चीज़ आ चुकी है। अच्छा, ये बड़ा एक अजीब चीज़ है कि लाहौर इस्लामाबाद में इतना टेम्परेचर का पहले कभी नहीं था जितना अब जा रहा है। लाहौर में तो मैं कल 49, 50 की भी खबरें सुन रही थी। आई डोंट नो कितना। सरगोदा में भी इस तरह ही है और ये सब सिंध वगैरह में होता था कभी, ये हाँ सिंध में ना बहुत ज़्यादा होती थी में होता था ये तो। इस मरतबा मतलब अल्लाह ही रहम करे। जब ये था कि बारिशें काफ़ी हुई थी तो वी थॉट कि शायद इतना ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, तो लेकिन गर्मी अल्लाह का हुक्म है जी, इसमें भी कोई अल्लाह की जो है वो बेहतरी होगी इंसान की तो नाक़िस अकल है। लेकिन ज़लज़ले जिस तरह कराची वाली साइड पर आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे। इस नॉर्थ रीजन में आते थे, वहाँ नहीं आते थे, लेकिन वहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ पर भी आ रहे हैं। लेकिन वहाँ ज़लज़ला हल्का आता है, मतलब 2 पॉइंट या 3 रेक्टर स्केल के ऊपर। तो यहाँ पर 5 से ऊपर आते हैं, 6 पर भी आया है, यहाँ तो 7 पर भी आया है। ये अल्लाह की मेहरबानी है, क्योंकि वहाँ पर इससे इंटेंशन आएगा तो वहाँ बहुत नुकसान, अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे। मैं तो कह रहा हूँ कि वैसे, लेकिन वहाँ पर भी ये चीज़ स्टार्ट हो पड़ी है, तो ओवरऑल चीज़ें बदल रही हैं। चलें जी, उम्मीद करते हैं। कल बजट पेश किया गया है, ओवरऑल तो एक बजट का पे लोग तज्जिया कर ही रहे हैं, लेकिन दिफाई बजट जो है हमारा 20% इसमें इजाफा हुआ है। अच्छा, कुछ तज्जियाकार कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क की माली बहाली के लिए ये ख़तरा है, ये पब्लिक सर्विस जितने भी हमारे चल रहे होंगे उनको ये इफ़ेक्ट करेगा, और कुछ इसको भारतीय दिफाई बजट से कंपेयर करते हुए कम भी कह रहे हैं कि कम है, ज़्यादा होना चाहिए था। आपका क्या टेक है इस पर, आप क्या समझते हैं, कैसा रहा? देखिए, ये जो माली साल 2025-26 के लिए बजट पेश किया है वफाकी हुकूमत ने, ये बड़ा मतलब रिस्ट्रिक्शन इन्होंने जो है वो उसके अंदर ये बजट पेश किया है। पहली बात तो इस तरह देखा जाए, क्योंकि आप IMF की जैकेट पहनी हुई है, उसमें होते हुए आपने बढ़ना है आगे। वो शबर जैदी साहब ने कहा था कि अगर आप IMF की जो 2025 की रिपोर्ट है वेबसाइट के ऊपर पाकिस्तान से मुतल्लिक, वो पढ़ लें तो कहते हैं उससे 19-20 भी बजट नहीं होगा, और उनका अगर हुआ तो मेरा नाम बदल देना। ये उन्होंने काफ़ी दिन पहले बजट पेश होने से पहले बात कर ली थी। कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जी, इंसान है, गलतियां होती हैं। जिस तरह ये डिफेंस से मुतल्लिक जो इन्होंने अपनी तरफ से जो है ना वो बड़ा कारनामा सरंजाम दिया, कहते हैं कि 20% हमने बढ़ा दिया है, तो ये तो नाकाफ़ी है जी। अच्छा। ये तो बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, स्पेशली एट टाइम जब आपके डिफेंस एग्रीमेंट्स हो चुके हैं चाइना के साथ। आपने J-35 जो है 40 एयरक्राफ्ट खरीदने हैं, आपने उनसे और इक्विपमेंट खरीदना है, तो वो आपने मेटलाइज करनी है। तो क्या आप 20% इंक्रीमेंट से करेंगे? यानी आपने $8 अरब से $9 अरब वो कर दिया अपना बजट। इस तरह तो नहीं होगा ना जी, इस तरह तो चीज़ें नहीं, आप प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते। देखिए अब जो मॉडर्न वॉर है वो बड़ी एक्सपेंसिव है, उसमें टेक्नोलॉजी AI का यूज़ है, उसके अंदर जो है वो साइबर अटैक्स हैं, उसके अंदर जो है गैजेट्स हैं। वो गैजेट्स जो है ये सस्ते मतलब थोड़ी हैं। मतलब कल मैं देख रहा था खबर, इंडिया की 30,000 करोड़ का वो एंटी वो जो है वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं, जो बेसिकली सरफेस टू एयर भी जो है वो स्ट्राइक करेगा। कितना? 30,000 करोड़। तो ये आप देख लेंगे कितना बड़ा फ़र्क है। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से मार्का हक में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल की, तो वो ये अपनी जगह। लेकिन क्या इस कामयाबी के बाद क्या दोबारा हमारी जो है वो दोबारा भी तो आमना सामना हो सकता है ना? तो हमने अपने दिफा को इक्विप करना है। देखिए उनका, मैं कल अपने जो है वो प्रोग्राम में बोल दिया था, मैंने $85 बिलियन बोला था उनका बजट।
تو وہ $77 بلین ہے انڈیا کا, ٹو بی مور پرسائز. تو $77 بلین کو مذاق ہے یار, کتنا بجٹ ہے. مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ تقریباً $50 ارب کے قریب تو میرے خیال سے اس کا یوکرین کا ہوگا, اتنا بڑا ڈیفنس بجٹ ہے. تو یہ آپ نے دیکھیں, آپ کے پاس ایک عظیم فوج یقینی طور پر ہے, آپ کے پاس عظیم ایئر فورس ہے, آپ کے پاس ایک بہترین نیوی ہے, لیکن دنیا میں پھر بھی آپ کو دیکھیں نا, میں اگر نہتا ہوں اور اگلے کے پاس جو ہے وہ SMG ہے, تو ہماری لڑائی نہیں ہو سکتی. تو آپ نے اپنے لوگوں, ہمارے پاس جذبہ ہے, جذبہ تو ہے ہی ہے نا, لیکن حکومت کے بھی کوئی فرائض ہے, تو ہم اپنا پیٹ کاٹ کر ہمیں کم سے کم ڈبل کرنا چاہیے تھا ڈیفنس بجٹ. آپ PSGP پر کٹ لگاتے, آپ ایجوکیشن اور ہیلتھ کو چھوڑ کر آپ باقی تمام شعبوں میں کٹ لگا کر آپ کو ڈبل کرنا چاہیے تھا اپنا ڈیفنس بجٹ. آپ صوبوں کو کہتے ہیں کہ NFC میں اپنے شیئر میں سے جو ہے نا کنٹریبیوٹ کریں ڈیفنس کے لیے. آپ IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے, آپ جو ہے وہ کچھ اور چیزوں کو جو ہے نا وہ کم کر کے تو آپ اس طرف لے کر آتے. لیکن سم ہاؤ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے جو انہوں نے پیش کیا, لیکن ابھی بھی وقت ہے. میں I'll repeat again to Prime Minister کو میں کہوں گا کہ اس کی اس طرف دیکھیں, اورنگزیب صاحب ہمارے فرانس منسٹر وہ دیکھیں اور اس کو ریویو کریں, اس میٹر کو ریویو کریں اور اس بجٹ کو بڑھائیں. دیکھیں نا, آپ نے جو چیزیں اکوپمنٹ پرچیز جو آلریڈی آپ کے ڈیفنس ایگریمنٹس ہیں, ابھی مزید آپ نے کرنے ہیں, لیکن جو بھی ہیں ان کے لیے پیمنٹ تو کرنی پڑے گی نا. چائنا مفت تو نہیں دے گا آپ کو. بالکل دیکھیں, کوئی دنیا میں کوئی فری ڈرنکس نہیں دیتا. ممالک کے درمیان بھی جو تعلقات ہوتے ہیں نا, وہ باہمی مفادات پر مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بالکل ہمارا اچھا تعلق ہے چائنا کے ساتھ, لیکن چائنا نے فی سبیل اللہ جو ہے نا وہ خیرات نہیں بانٹ رہا, تو آپ کو اس کو پے کرنا ہے, اور آپ نے اپنی نیوی کو بھی بڑھانا ہے, آپ نے اپنی ایئر فورس کو اکوپ کرنا ہے, آپ نے اپنی آرمی کو جو کرنا ہے اکوپ کرنا ہے. یہ جو 20% پورے ڈیفنس بجٹ کو ڈیوائڈ کرے نا تینوں فورسز کے اوپر, کہاں جا کے جو ہے وہ بات پہنچے گی. تو اوور آل میرے خیال کے مطابق یہ ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ بجٹ کے اوپر کافی باتیں ہیں جی. اب بجٹ کے اوپر جیسے گاڑیاں کہہ رہے تھے, گاڑیوں کے اوپر انہوں نے ہائیبرڈ کے اوپر لگا دی ہے, وہ بڑھا دیا ٹیکس, انہوں نے GST بڑھا دی ہے. مطلب یہ چیزیں ٹھیک نہیں کی انہوں نے. لیکن آپ ایک طرف آپ, لیکن آپ سمجھتے ہیں کسی حد تک حکومت بھی مجبور ہے. نہیں دیکھیں کیوں, ایک طرف آپ کاربن ٹیکس لگا رہے ہیں $2.50, ٹھیک ہے لگائیں, اچھی بات ہے. دنیا میں کاربن ٹریڈنگ ہو رہی ہے, دنیا میں بالکل آپ جو ہے یہ پولوشن کے جو چیز ہے اس کے اوپر آپ وہ کرتے ہیں, ان کا جو ہے وہ انوائرمنٹ فرینڈلی جو آٹو موبائلز ہوتے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر اگر کاربن ٹیکس لگا رہے ہیں آپ, تو پھر آپ جو ہے وہ ان کے اوپر کیوں لگا رہے ہیں ٹیکس, لگا رہے ہیں ہائیبرڈ کے اوپر. لاجیکل بات ہے نا. بالکل, چلو 600 cc کے اوپر بھی آپ نے لگا دیا, باقیوں پر لگا دیا, لیکن اس پہ کیوں لگا رہے ہو یار. مطلب یہ کچھ چیزیں بڑی عجیب سی کی ہیں انہوں نے. اچھا ہاں, کچھ چیزیں بڑی, مطلب کچھ چیزیں ظاہری بات ہے وہ جیکٹ تو تھی IMF کی, بٹ ایون دین کچھ چیزیں انہوں نے ایسی کی ہیں جو میری سمجھ سے باہر ہے. اوکے چلیں جی, اب ہم آ جاتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کے اس بیان کی طرف. ان سے کوشچن کیا گیا کہ ٹرمپ جو ہیں وہ انہوں نے جو میڈیشن کی آفر کی ہے اس پر کیا فالو اپ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے جو کہا آپ نے بھی سنا ہوگا, اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے. مطلب یہ چیزیں, مطلب ہم وہ بھارت کو لے آئیں گے اس میں اس پر کہ جہاں ہم یہ بات کر سکیں اپنا ایک پرانا درینہ جو ہمارا مسئلہ ہے ہم دونوں ملکوں کا. مسئلہ کشمیر کی بات ہو رہی ہے نا, کشمیر ایشو کی بات کر رہی ہیں آپ. دیکھیے کشمیر ایشو کے اوپر اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹرمپ نے کی اسٹیٹمنٹ نے اس ایشو کو دوبارہ لائم لائٹ پر لے آئے. بالکل, اور یہ جو انڈیا کلیم کرتا تھا کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے, اس کو انٹرنیشنل ایشو ڈکلیئر کر دیا پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ نے. بالکل, اور اس کے اوپر سام سونگا ہوا ہے نریندر مودی کو, جن کو وہ سرنڈر مودی کہتے ہیں, راہل گاندھی آج کل. بالکل, ابھی تک انہوں نے بالکل ان کو ان کی اسٹیٹمنٹ کے بعد اپنا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا کہ جی ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. وہ بولو تو صحیح نا مودی جی, سامسونگ گیا آپ کو ترنگا یاترا پوری کر لی آپ نے, لیکن اس میں یہ بات نہیں بولی کہ ٹرمپ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اچھا, یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی جو ہے نا کامیابی ہے. پاکستان نے موجودہ جو ہماری رجیم ہے اس نے بڑی افیکٹولی اپنی پوزیشن جو ہے وہ اس کو زمین سے آسمان پر لے گئے ہیں الحمدللہ. پاکستان کو اب انڈیا کے لینس سے نہیں دیکھا جاتا. پہلے پاکستان کو انڈیا کے لینس سے دیکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے, وہ جیسے وہ آج کل دیکھتی ہے نا وہ
اسکائی نیوز کی اینکر ہے یالدا حاکم, وہ انڈیا کے لینس سے دیکھنا اس طرح ہوتا ہے. آپ سمجھیے, یہ اگر انڈیا کے لینس سے دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لیں جس قسم کی وہ کوسچننگ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب پریزیڈنٹ ٹرمپ اس طریقے سے نہیں دیکھتے. پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو پاکستان کو اور انڈیا کو برابر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کانفلکٹ ہے, اور وہ پاکستان کی لیڈرشپ کی تعریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی لیڈرشپ کی تعریف نہیں ہو رہی. اب بات یہ ہے کہ پاکستان فاتح ہے اس جنگ کا, اس کے باوجود پاکستان کہتا ہے کہ ہمیں ایک تو ریجن میں پیس چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ پراسپرس کرے یہ جو ریجن ہے, چاہے انڈین ہے وہ بھی ترقی کرے, پاکستانی ہے وہ بھی جو ہے وہ ترقی کرے, بنگالی ہے ترقی کرے, سری لنکن ترقی کرے, چائنا ترقی کرے, افغانستان ترقی کرے. یہ پاکستان کا مائنڈ سیٹ ہے. بالکل. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے وہ جو پی او کے یہ جو ہے ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے. ہم کہتے ہیں جی اس پر بھی آگے بات کر لو, دونوں ایشوز کو پورے کشمیر کو سامنے رکھو, بات کرو, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن وہ بھاگتے ہیں اس سے. اچھا, ایک پاکستان کو فائدہ ہوا. اچھا, انہوں نے جو بات کی انہوں نے کہا کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں, میں پہلے ان کی جو ترجمان صاحبہ کی بات کو رسپونڈ کر دوں. ٹھیک ہے. دیکھیں, انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں کوشچن کا جواب بھی دے دیا کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پالیسی بتا دی امریکہ کی. اب اس کی جو مزید تفصیلات ہے وہ وائٹ ہاؤس بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ان میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ دونوں ممالک کو میز پر لا سکتے ہیں اور بٹھا سکتے ہیں. جب انہوں نے اسپیسیفکلی پوچھا کہ امریکہ کا رول کیا ہے, میرے جان زیب صاحب تھے ہمارے اے آر وائی کے وہاں پر واشنگٹن میں جو ہے وہ کورسپونڈنٹ ہیں, تو ان کا یہ کوشچن تھا اور بڑا اچھا کوشچن کیا, مطلب بڑا زبردست سوال کیا. انہوں نے جو ہے نا وہ کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں قید کیا, اور وہ بریف اینڈ کمپلیٹ کوشچن تھا. تو اس میں اس نے باندھ دیا جو ترجمان دفتر خارجہ کو, تو انہوں نے جس طریقے سے پھر انہوں کو بات کرنی پڑی, انہوں نے بات کر دی. انہوں نے کہہ دیا جی کہ جی اس میں بہتر وضاحت تو وائٹ ہاؤس کر سکتا ہے, بٹ ڈیفینیٹلی وٹ ایور ہی از سیئنگ ہی از کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ, اور وہ کر سکتے ہیں. اور پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے جی پریزیڈنٹ نے دے دی ہے. اب نیچے دیکھیں انڈین کافی لوگ موجود ہیں امریکہ کی حکومتی سٹرکچر کے اندر, بہت سے انڈین موجود ہیں جو انڈیا کے لیے انفلوئنس یا کام کرتے رہے ہیں. بٹ ایون دین پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جب پوزیشن لے چکے ہیں تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مخالف وہ نہیں جا سکتے. پہلی بات. بالکل. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ اب پاک امریکہ کا جو سسٹم, ابھی جو ہمارے فیلڈ مارشل جا رہے ہیں, پہلے ان کا جو دورہ تھا وہ آئی بلیو کہ 3 دن کا تھا یا 4 دن کا تھا, اب یہ 7 دن کا ہو گیا ہے. اچھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی انگیجمنٹس بڑھ گئی ہیں, اور جہاں پر امریکنز بھی جو ہے نا وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کون آ رہا ہے, تو انہوں نے جو پہلے سے جو چیز طے تھی اس کو انہوں نے بتایا کہ جی آپ کی یہ میٹنگ زیادہ ہیں, تو وہ ان کا بڑا بزی اسکیجول ہے امریکہ میں, اور ان کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, مطلب یہ دنیا دیکھے گی اور انڈیا کو بڑی تکلیف ہونی ہے. میں بتا رہا ہوں آنے والے دنوں میں یہ مطلب جا رہے ہیں نا, آئی بلیو کہ 2 دن بعد جا رہے ہیں, وہ 13 کو جا رہے ہیں جہاں سے ٹریول کر رہے ہیں, تو 13 سے جب وہ آپ دیکھیں گے وہ 7 دن کا جو دورہ ان کا ہوگا انشاءاللہ, اس دن آپ دیکھیے گا وہاں پر انڈین میڈیا کو مرچیں کتنی لگنی ہیں. بالکل. ان کو تو ابھی تو جب مرچیں لگیں گی پھر راوی چین ہی چین لگے گا. اچھا جناب, انڈیا کی ایک اور چیز ہے, اشوک کمار صاحب ہے, ریٹائرڈ میجر جنرل ہیں یہ انڈین آرمی سے, کہتے ہیں کہ پاکستان یوز دا انٹائر ویپنری پرووائڈیڈ بائی چائنا, سو انڈائریکٹلی اٹ ہیز بیکم اے فائٹ ود چائنا. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ انڈیا ٹوڈے کہتا ہے کہ پاکستان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا, جو مطلب جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ چینی ساختہ, اس کو ہم نے تباہ برباد کر دیا, ہم نے بٹھا دیا آپریشن سندور کے دوران. تو یہ کانٹرڈکشن ہے, اس کو کیسے کیا کھل گئی صبح ہو گئی. میں کیا تبصرہ کروں یار, جنہوں نے لاہور پورٹ کے اوپر اپنی انڈین نیوی پہنچا دی, میں کیا تبصرہ, ان سے کیوں تبصرہ مجھ سے کراتی ہیں آپ؟ میں کراتی ہوں, چاہے آپ انڈیا ٹوڈے پر میں کیا بات کروں بتائیں مجھے. مطلب کچھ منجن ہی اپنی عوام کو کوٹ بیچ رہے ہیں, بیانات کچھ اور آ رہے ہیں. یار آپ دیکھ لیں جتنے انٹرنیشنل جو جریدے ہیں وہ ان کو چپیڑے مار رہے ہیں. بالکل. انڈین میڈیا کو ان پر کیوں تبصرہ کراتی ہیں؟ میں دیکھیں وہ امپورٹنٹ بات, پرانی بات کرتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں جو میں کرنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے. دیکھیں ابھی ہمیں ایک فائدہ ہوا, پاکستان کا پارلیمنٹیرینس کا ڈیلیگیشن گیا اور ایک انڈیا کا ڈیلیگیشن گیا. انڈیا کے مختلف ڈیلیگیشن سے ششی تھرور صاحب جس میں تھے اور ہماری طرف بلاول صاحب کے تھے,
تو پاکستان نے UN میں جا کر ٹھیک ہے مسئلہ کشمیر کے اوپر آواز اٹھائی. سیکرٹری جنرل جو تھے اقوام متحدہ وہ بھی تھے, باقی لوگ بھی تھے. تو پاکستان نے جب یہ آواز اٹھائی تو انڈیا وہاں کیوں نہیں گیا بتاؤ؟ کیوں نہیں؟ پاکستان گیا لیکن انڈیا نہیں گیا, بتائیں. کیونکہ UN کی ریزولوشن موجود ہے. بالکل. تو جب UN کی کشمیر کے اوپر ریزولوشن موجود ہے, وہ کہتا ہے جی اب انڈیا نے اپنا موقف بدلا لیا, وہ کہتا ہے یہ ہمارا بائی لیٹرل ایشو ہے. پاکستان کہتا ہے یہ انٹرنیشنل ایشو ہے. تو ہمیں وہ جو ونڈو ملی, ہم نے اس کو بلاول نے چھکا مارا ہے. گڈ, آپ سمجھے بات. تو وہ جو چیز تھی تو پاکستان نے کلین بولڈ کی ہے ڈپلومیٹک چینل کے اوپر بھی الحمدللہ. اور یہ دیکھیں بڑی زبردست لوگ گئے, آپ سٹارٹنگ فرام بلاول, ہنا ربانی کھر صاحبہ, شہری رحمان صاحبہ, خرم دستگیر صاحب, ڈاکٹر مصدق ملک, کیا نام ہے ان کا, ایک خاتون ہے وہ بشرا انجم بٹ صاحبہ. تو دیکھیں کافی لوگ تھے, بیچ میں نام کو فیصل سبزواری صاحب ہیں, اور ہمارے جو تھے کیا نام ہے ان کا جلیل عباس جیلانی صاحب. تو بڑے کمپیٹنٹ لوگ گئے ہیں, بڑے زبردست لوگ گئے ہیں, بڑا زبردست طریقے سے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا ہے. اور بلاول نے تو جس کانفیڈنس سے بات کی ہے, اور بلاول نے جس کلیئرٹی سے بات کی ہے, اور بلاول نے جتنی جو ہے نا وہ اسٹریٹ بات کی ہے, 10 میں سے 100 نمبر. ہاں مجھے تو ان کا 10 of 10 نہیں, 10 میں سے 100 نمبر. مودی کو جو ٹیمو ورژن کہا تھا, مجھے تو ٹیمو ورژن کے علاوہ بلاول نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی, اسٹریٹ باتیں کی ہیں. تو یہ چیز بڑی پسند آئی ہے مجھے. یہ بلاول کی ایک پرسنالٹی ہے. یہاں پر جتنی مرضی کام پہ ٹانگنی شانگنے والی جن لوگوں نے نیریٹو بنایا تھا نا, آج ان کے منہ پر چپیڑ پڑ رہی ہے, آج ان کے منہ پر تھپڑ ہے, عملی تھپڑ مارا بلاول نے. اس نے بتایا ہے کہ وہ بے نظیر کا بیٹا ہے, اس نے بتایا ہے کہ وہ بھٹو کا نواسا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جی پاکستان کو کامیابی دے رہے, اور بس سے کہ الحمدللہ پاکستان کو ایسی ہی کامیابیاں نصیب ہوں. اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مرچیں لگنی جا رہی ہیں. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے دورے کے بعد وہاں پر مرچیں لگیں گی. اور ہاں اس دورے کے اوپر وہ کچھ ہے, ایک جماعت ہے بھی یا نہیں, وہ کہتے ہیں وہ جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں, لیکن کبھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم PTI کے لوگ احتجاج کریں گے. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ احتجاج کون کرے گا, لیکن اگر وہ کرے گی PTI اور ساتھ دوسرے نے انڈینز بھی کرنے جا رہے ہیں. تو یہ دونوں آپس میں جو ہے نا وہ ہم آواز ہیں. اس ٹائم پاکستان کی جو فیلڈ مارشل جنہوں نے انڈیا کو شکست دی ہے, اس پر یہ دونوں لوگ جو احتجاج کریں گے, ذری بات ہے ان کی وہاں پر پریزنس کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مارکہ حق کی کامیابی کی خوشی نہیں ہے. اوکے, مرج کیا ہوتی ہیں انسائٹس, اس پر بھی بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. سو ویورز مزید انسائٹس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.